नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मनहज इनक़लाब नबवी के दो मराहिल हम पढ़ चुके हैं, यानी नज़रिया और उसकी इशाअत और तंजीम साजी। उस नज़रिए की इशाअत की सूरत में कि जो लोग उसके कायल होते जाएं उनको मनज़्ज़म करना, मरबूत करना, सम व ताअत की लड़ी में पुरोना। मेरे पास जो एडिशन है 1998 का, इसमें हमने 56 सफ़े उनका मुताला कर लिया है और अब हमने 57 नंबर सफ़े से तीसरे मरहले के मुताले का आगाज़ करना है, यानी जो तीसरा चैप्टर है इस किताब का, तो ये दूसरा चैप्टर है। और जो मनहज इनक़लाब नबवी के मुख्तलिफ मराइल बयान किए जाते हैं उसका ये तीसरा मरहला है और इसका उन्वान है इनक़लाबी तरबियत का नबवी मिनहाज। डॉक्टर साहब की, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, तारुफ करा चुका हूँ, ये तकारीर हैं जिनको कैसेट से सफ़ा किरतास पे उतारा गया है। सबसे पहले तो इस तरबियत की अहमियत को समझिए, यानी इस इनकलाबी अमल के अंदर इस तरबियत की कितनी अहमियत होती है। अगरचे मेरा ख्याल है कि इस पर मुझे ज़्यादा वक्त देने की चंदा ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बार बार चंद अशार सुनाए हैं। ये अशार मैं आपको इसलिए सुनाया करता हूँ कि बाज़ हक़ाइक़ को शरअ व बस्त के साथ बयान करने में बहुत सा वक्त ले लें, तब भी शायद वो मसला इतना निखर कर ज़हन की गिरफ्त में ना आए। यानी अशार जो डॉक्टर साहब सुनाते हैं उसका मकसद कोई अपनी वो ये शेरी ज़ौक़ की तस्कीन नहीं है, या ये कि गुफ्तगू के अंदर जो एक तकल्लुफ़न हुस्न पैदा किया जाता है वो मकसूद नहीं है, बल्कि बाज़ ऐसे तसव्वुरात या ऐसे हक़ाइक़ होते हैं कि जिनको अगर आप अल्फाज में वैसे बयान करें तो बहुत वक्त लेने के बाद भी वो इस तरह निखर कर सामने नहीं आते जिस तरह के चंद अशार के ज़रिए से सामने आ जाती हैं वो हकीकतें। जितना बाज़ अशार के हवाले से वो वाज़े हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, इन्ना मिनश्शेर ला हिक्मा व इन्ना मिनल बयान ला सिहरा। बहुत से अशार ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी पुख्ता और पुरहिकमत बातें बड़ी जामियत के साथ समो दी गई होती हैं, और बहुत सी तकारीर ऐसी होती हैं जिनमें जादू का सा असर होता है। तो मैंने आपको अकबर इलाहाबादी का ये शेर बार बार सुनाया है कि तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तो काम चले, इन खाम दिलों के उनसर पर बुनियाद न रख, तामीर न कर। कच्चे पक्के लोगों को जमा करके अगर कोई काम शुरू किया जाए, ख़ास तौर पर इनकलाब का काम, जहाँ तसादुम का शदीद तरीन मरहला आना है, तो ज़ाहिर बात है कि इसका मतलब ये है कि आपने अपनी नाकामी का सबब पहले ही से खुद फराहम कर लिया है, इसलिए कि कच्चे पक्के लोगों के हाथों कामयाबी का कोई इम्कान ही नहीं। इस काम के लिए बहुत पुख्ता लोग और बहुत मजबूत लोग दरकार हैं। यानी पहली बात जो समझाई वो ये कि ये कच्चे पक्के लोगों से नहीं होता, ये बड़े पक्के और पुख्ता लोगों से होता है। अब कच्चे किसको कहते हैं, पक्के किसको कहते हैं, ये फिर ये पूरा मजमून समझने के बाद ही बात सामने आएगी। तो इसी को अल्लामा इकबाल ने यूँ कहा है कि इसलिए कि कच्चे और पक्के का एक तस्वुर ये हो सकता है ना कि एक आदमी जो है वो एक्सरसाइजेज नहीं करता है या भाग दौड़ नहीं करता है, तो वो ज़रा थोड़ा सा जिस तरह वो पोल्ट्री फार्म की मुर्गियाँ होती हैं उस तरह का उसका जो है जिस्म है, तो एक बंदा कह सकता है ये एक कच्चा आदमी है। और इसके मुकाबले में एक आदमी जो बड़ा कसरती बदन का है तो उसे कहेगा कि ये एक पक्का आदमी है। तो ये कच्चे और पक्के की एक तारीफ़ ये भी हो सकती है। फिर कच्चे और पक्के की एक तारीफ़ ये भी हो सकती है कि एक आदमी जो है बड़ा लहीम शहीम है, खूब उसका जो है ना ताकत है और वो मोटा हट्टा कट्टा है, तो समझा जाए कि ये एक बड़ा पक्का और पुख्ता आदमी है। और इसके मुकाबले में एक शख्स दुबला पतला नहीफ सा है तो समझा जाए कि ये बड़ा कच्चा सा बंदा है। तो अब ये कच्चा और पक्का किसे कहा जा रहा है यहाँ पर, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो वजाहत होगी। लेकिन एक बात जो यहाँ ही समझ लेने की है कि ये कच्चे लोगों के करने का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए बड़े पक्के और पुख्ता लोग दरकार हैं।
تو اس کے لیے وہ علامہ کا بھی شعر سنا رہے ہیں، علامہ اقبال کا، کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ پختہ ہونا لازم ہے، خام لوگوں سے کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ میں اس بات کو بغرض تفہیم یعنی سمجھانے کے لیے یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ اگر ریت کے بڑے بڑے گولے بنا لیں، پھر انہیں کسی دروازے یا کھڑکی کے شیشے پر پوری قوت سے دے ماریں تو شیشے کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس میں تو بال بھی نہیں پڑے گا، یعنی وہ لکیر سی بھی نہیں آئے گی۔ ہاں، آپ کے پھینکے ہوئے ریت کے گولے بکھر جائیں گے، وہ تتر بتر ہو جائیں گے ریت کے ذرات، لیکن اسی ریت کو آپ بھٹی میں پکا کر پختہ اینٹ بنا لیں، پھر اس اینٹ کو شیشے پر دے ماریں تو نتیجہ برآمد ہوگا، شیشہ کھیل کھیل ہو جائے گا، یعنی چکنا چور ہو جائے گا۔ علامہ نے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی اچھا وہ تو چکنا چور ہو جائے گا لیکن اینٹ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ علامہ نے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی مؤثر انداز میں فارسی میں اسے خوب ادا کیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس میں 3+3 کے مراحل کو ایک مصرے میں سمو دیا ہے۔ یہ 3+3 کے مراحل کا مطلب یعنی وہ 3 مرحلے پہلے پیسیو ریزسٹنس کے دور کے، اور 3 مرحلے اقدام اور تصادم، اور وہ یہ جو مرحلہ ہے اس کے یہ جو 3 مرحلے ہیں۔ تو اس کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں فارسی زبان میں سمو دیا ہے، وہ شعر سنیے۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ پہلا مرحلہ ہے تیاری کا، اس کے لیے درویشی چاہیے، فقر چاہیے، خاک میں ملنا پڑے گا، آگ میں جلنا ہوگا، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑے گا، نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہوگا۔ ان سب سے گزر کر جب پختہ ہو جاؤ تو چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن، تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو۔ یعنی اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ بس اپنی اصلاح ہی کو مقصود و مطلوب بنا لو، اپنے خانقاہی نظام ہی میں لگے رہو، نسلاً بعد نسل وہی نظام چلتا رہے، اور ایک مسلمان کا خانقاہی مزاج ہی پختہ تر ہوتا چلا جائے اور میدان میں آنے کا مرحلہ ہی نہ آئے بلکہ وہ نظروں سے بالکل اوجھل ہو جائے۔ تیاری ضرور کرو، بغیر تیاری کے میدان میں آ گئے تب بھی مار کھا جاؤ گے، لیکن یہ کہ تیاری ہی ہوتی رہے، باطل کے خلاف نبرد آزما ہونے کا خیال دل میں بھی نہ آئے تو وہ تیاری بیکار ہو جائے گی۔ یہ فٹ نوٹ میں کچھ اس کی وضاحت ہے۔ اس موضوع پر ارمغان حجاز میں علامہ اقبال کے یہ اشعار بھی نہایت موزوں ہیں۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو، کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری۔ تو یہ شیاطین ملوکیت یہ شعر جو اشعار یہ یہاں پہ آئے ہیں، یہ خاص طور پہ جو تنظیم میں جو بحران رہا پچھلے 2 سالوں میں، جو نمایاں ہو کے سامنے آیا، رہا تو پورے 10 سال ہے، تو یہ اشعار اس پر بھی بڑی جامعیت کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔ اور آخری شعر تو کمال ہی کرتا ہے کہ شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو۔ ان کی بات چیت، ان کا جو ہے وہ من موہنا انداز، کہ پھر بڑے بڑے انقلابیوں کے دلوں میں بھی جو ہے وہ خانقاہی مرید بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری۔ اور ہم نے بڑے ہوتے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ تو آگے چلیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ علامہ نے 3+3 6 مراحل کو اس ایک شعر میں بڑی جامعیت کے ساتھ سمو دیا ہے۔ پہلے مصرع میں تمہیدی مراحل خاص طور پر تربیت و تیاری کا ذکر آ گیا، اور دوسرے مصرعے میں تکمیلی مراحل سے آخری مرحلہ یعنی مسلح تصادم کا بیان آ گیا، چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن۔ پس ان اشعار کے حوالے سے تربیت و تیاری کی اہمیت واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے، اور اس کا ہدف بھی معین ہو جاتا ہے کہ سلطنت جم پہ اپنے آپ کو دے مارنا ہے۔ اس تربیت کے ضمن میں وہ بات بھی پیش نظر رکھنی ضروری ہے جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی
اور آج بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر اشتراکی انقلاب لانا پیش نظر ہے تو اس فلسفے میں روحانی و اخلاقی اقدار سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، لہٰذا اس کے لیے کارکنوں کی مادی تربیت کافی ہے۔ لیکن اگر اسلامی انقلاب لانا مقصود ہو تو اسلام کی جڑ اور بنیاد ہی روحانیت ہے، اخلاقیات کو اس میں اساسی اہمیت حاصل ہے، لہٰذا جب تک کارکنوں کی تربیت میں یہ چیزیں نہ آئیں، جب تک وہ ان دونوں اقدار کا پیکر نہ بن جائیں تو پیش نظر انقلاب میں کہاں سے وہ اقدار آ جائیں گی؟ یعنی وہ آج اگر جھوٹ نہیں چھوڑتے تو کل کیسے جھوٹ چھوڑیں گے؟ آج اگر بدعہدیاں کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، تو انقلاب لانے کے بعد وہ کیسے امین اور جو ہے وہ عہد کے پاسدار بن جائیں گے؟ تو یہ جو بھی وقت کی پابندی ہے، عہد کی پاسداری ہے، امانت کا لحاظ کرنا ہے، سچ بولنا ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ تنگی برداشت کرنی ہے، تو یہ جو بھی ہمارا اخلاقی تصور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خدا خوفی ہے، آخرت کا جو ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب ہے، تو یہ تو سارا آج اس پر چلیں گے تو کل اس پر عمل پیرا ہوں گے اور کل بھی وہ ان کی شخصیت کا حصہ ہوگا۔ تو جب وہ پیش نظر انقلاب ہے تو اس میں وہ اقدار کہاں سے آ جائیں گی؟ آج اگر احتساب نہیں ہو سکتا تو کل کیسے ہو جائے گا؟ اور آج اگر جو ہے وہ امانت اور دیانت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو کل وہ اشخاص کیسے کریں گے؟ اور کہاں سے وہ ابعاد یعنی ڈائمنشنز آ جائیں گے جو اس نظام کے لازمی اجزاء میں سے ہیں جو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا بنیادی طور پر فرق واقع ہو جائے گا۔ ایک تربیت وہ ہے جو کسی دنیاوی اور مادی انقلاب کے لیے کافی ہے، اور ایک تربیت وہ ہے جو اسلامی انقلاب کے لیے درکار ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت میں یہاں پہ یہ کر لوں کہ جب ہم تربیت کی طرف جاتے ہیں تو تربیت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تربیت ہوتی ہے کہ آپ کسی آدمی کو کسی عمل اس سے کوئی عمل بار بار کرائیں، یعنی اس کا بیہیویئر تبدیل کریں، تو اس کے نتیجے میں اس کا ایٹیچیوڈ بدل جائے گا، اس کی عادتیں ہی ویسی ہو جائے گی، اس کا مزاج ہی وہی انداز اختیار کر لے گا۔ تو ہمارے ہاں آس پاس معاشرے میں، محلے میں ایسی تحریکیں بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ جن کا سارا زور بیہیویئر تبدیل کرنے پر ہوتا ہے۔ وہ انسان کی سوچ کو اپیل ہی نہیں کرتے، نقطہ نظر کی بات ہی نہیں ہے، کوئی دلائل اور استدلال ہی نہیں ہے، بس وہ ایک جو بھی ایک حرکت ہے اس کے اندر بندے کو لے لو، اس حرکت میں وہ کچھ کاموں پر، کچھ افعال پر، کچھ اعمال پر کاربند ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اس کی جو بھی مزاج ہے وہ اسی رنگ میں رنگتا چلا جائے گا۔ تو یہ بھی شخصیتیں ہوتی ہیں، اور انسانوں کی اکثریت ایسے ہی اشخاص پر مشتمل ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ محنت کر کے ان کی جو برتاؤ ہے، جو ظاہری کام ہیں، ان میں تبدیلی کروا دیں تو وہ رفتہ رفتہ ان کے مزاج کو ہی بدل کر اسی کے موافق کر لیتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ نشت ثانیہ کے ساتھ اسے دیکھیں تو وہ جس ذہین اقلیت کی بات کی گئی ہے، یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ آپ ان کا بیہیویئر پہلے تبدیل کر سکیں اور وہ بیہیویئر کے ذریعے سے غیر شعوری طور پر ان کا مزاج تبدیل ہوتا چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے ان کا ایٹیچیوڈ بدلنا ہوگا، پھر وہ ایٹیچیوڈ ان کے بیہیویئر کو بدلے گا، اور ایٹیچیوڈ کو بدلنے کے لیے آپ کو علمی استدلال، ایک منطقی انداز اختیار کرنا پڑے گا جو ان کی عقل کو اٹریکٹ کرنے والا ہو۔ تو اب ظاہر ہے وہ سارے علمی دلائل فراہم کرنے ہوں گے جو اس کو روحانیت کی طرف لے کے جائیں، جو اسے اسلامی اخلاق کی طرف لے کے جائیں۔ یہ محض بیہیویئر تبدیل کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ کچھ بناوٹ کے کاموں سے اور کچھ جو ہے کٹ پتلیاں نچانے سے یہ متاثر ہو کر تو وہ آپ کی طرف آنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو ان کا اندر تبدیل کرنا ہوگا۔ اور یہ جو سارا ایک استدلالی انداز ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب کی تقریروں کا، جس کو لوگ خشک سمجھتے تھے، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اصل میں ڈاکٹر صاحب کے مخاطب کون لوگ ہوتے تھے۔ وہ پہلے ایٹیچیوڈ بدلنا چاہتے، وہ ان لوگوں کو مخاطب کرتے تھے جن کے ایٹیچیوڈ کے بدلنے سے ان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شفٹ ہے جو باریک بین حضرات مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور سمجھدار حضرات جو ہے ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی سے اس نتیجے پہ پہنچے ہوں کہ یہ در حقیقت جیسے ہمارے ہاں پہلے ہی سے بعض طریقیں ایسی موجود تھیں کہ جو لوگوں کو اعمال پر لگا کر تو ان کی سوچ میں تبدیلی لاتی تھی۔ یہ جو تحریک اٹھائی گئی ہے تو یہ تو چونکہ انقلاب اس کے پیش نظر ہے، لہٰذا یہاں جو تربیت ہوگی اور یہاں پہ جو جس طرح کی تربیت دی جائے گی
وہ در حقیقت اعمال کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس کی سوچ بدل دیں تاکہ اس کے اعمال اس سوچ کے تابع ہوتے چلے جائیں۔ تو انقلابی تربیت کا ہدف کیا ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو حزب اللہ وجود میں آئے گی اس کے متعلق پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ اس حزب اللہ کے سامنے ہدف کیا ہے۔ یعنی یہ جو جماعت بن گئی ہے یہ ایک دم حزب اللہ نہیں بنے گی۔ حزب اللہ تو وہ جب میدان عمل میں نکلے گی تو تب حزب اللہ تو ہوتی وہ ہے جو برسر پیکار ہو، یعنی یہ تو گویا حزب اللہ صحیح معنی میں میدان جنگ میں یا تصادم کے مرحلے میں جا کر وجود میں آتی ہے۔ ضروری ہوگا کہ اس حزب اللہ کے سامنے ہدف کیا ہے۔ اگر ہدف اسلامی انقلاب ہے تو لازماً پھر یہ غور کرنا ہوگا کہ اس کے لیے کس قسم کے کارکن درکار ہیں۔ ہدف اگر اسلامی انقلاب ہے تو انقلاب کے لیے کس قسم کے کارکن درکار ہیں، وہ نقشہ کیا ہے جس کے مطابق کارکنوں کو جد و جہد کرنی ہے۔ یعنی پورا آپ نے ایک فریم ورک دینا ہوگا کام کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی مہم کے لیے ایک ہدف یعنی ٹارگٹ معین کیا جاتا ہے، پھر اس کی مناسبت سے اسباب و وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، پھر یہ بھی طے کرنا ہوتا ہے کہ اس مہم کے لیے کس نوع کے اوصاف اور صلاحیتیں رکھنے والے کارکن اور کس قسم کی سیرت و کردار کے لوگ درکار ہیں۔ آپ کو بسوں کا ایک قافلہ لے کے سعودی عرب جانا ہے، 50 بسوں کا۔ اب ان بسوں کو چلانے کے لیے کچھ افراد درکار ہیں، تو آپ یہ سب سے پہلی کوالیفیکیشن آپ یہ تو نہیں بیان کر سکتے کہ ان کی داڑیاں لمبی ہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ لازماً ڈاکٹر ہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ تہجد گزار ہوں۔ آپ نے جو پہلی کوالیفیکیشن ان کی بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی بسوں کو چلانے کا تجربہ رکھتے ہوں۔ یہ باقی ساری ان کی کوالیفیکیشنز بعد کی ہیں، ضمنی ہیں، ذیلی ہیں۔ جو بنیادی اور اساسی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ بس چلا سکتے ہیں بڑی یا نہیں چلا سکتے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے، آپ کا ہدف انقلاب لانا ہے۔ تو جب آپ کا ہدف انقلاب لانا ہے تو اس میں جو پہلی کوالیفیکیشن کسی فرد کی ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں چند مزید باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے ایک مثال تو رکھ دی، باقی ابھی ڈاکٹر صاحب اسے مزید کھول رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ آیا ہے کہ کونو ربانیین، اللہ والے بنو۔ جب تک اللہ والے وجود میں نہیں آئیں گے اسلامی انقلاب کا کوئی سوال نہیں۔ یعنی آپ کو اسلامی انقلاب لانا ہے تو آپ کو جو، جیسے میں نے وہاں ڈرائیور کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بسیں چلانے والے تو چاہیے، بڑی بسیں جو چلا سکتے ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اسی طرح آپ نے اگر انقلاب لانا ہو تو وہ تو بات کوئی اور ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے اسلامی انقلاب لانا ہو تو جو بنیادی کوالیفیکیشن ہے، جو اساسی جو مطلوب خاصیت ہے وہ ہونا چاہیے ربانیین۔ تو محض عسکری تربیت ہو، محض ڈسپلن کی عادت ہو، باس از آلویز رائٹ اینڈ سمعنا و اطعنا اور لسن اینڈ اوبے، اور محض چلت پھرت ہو، اجتماع کر لیا، بینر لگا لیے، بھاگ دوڑ کر لی، وہ کچھ ہلا گلا بھی کر لیا، محض چلت پھرت ہو، محض حرکت ہو، تو ان چیزوں سے انقلاب نہیں آتا۔ خواہ ان چیزوں کی وجہ سے کسی خاص وقت میں کوئی سما بن جائے اور لوگ مرعوب ہو جائیں اور سمجھیں جی او جی بالکل جناب ہم ہیں، ہمارا جتھا ہے، ہمارا جتھا بڑا طاقتور ہے اور ہمارا جتھے کا آپس میں بڑا اتحاد ہے، یہ فوٹو دیکھو، یہ تصویر دیکھو، ٹھیک ہے یہ اس سے ایک رنگ تو جم جائے گا لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اس کام کے لیے اللہ والے درکار ہیں، جس کے لیے ایک اور آیت میں لفظ آیا ہے ربیون، فرمایا گیا وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ اور کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر ربیون یعنی اللہ والوں نے جنگ کی ہے، قتال کیا ہے، اور ان مصیبتوں کی وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچیں نہ پست ہمت ہوئے، یعنی جو وہانو کا ترجمہ کیا پست ہمت ہونا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، یہ ہے جی ضعوفو، اور نہ انہوں نے دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیکے، یہ ہے ومستکانو۔ اس آیت میں جو لفظ وہن آیا ہے، جو سب سے پہلے آیا وہانو، وہ قابل توجہ ہے۔ اس کے معنی ضعف کے ہیں۔
اب یہی لفظ ضعف اس آیت میں پھر آ گیا ہے، ساتھ ہی استقانہ کا لفظ بھی آ گیا ہے جس کے معنی بھی کمزوری کے ہیں۔ اگرچہ ان تینوں الفاظ میں کمزوری کا مفہوم مشترک ہے، لیکن ان تینوں میں ایک باریک اور نازک سا فرق بھی ہے۔ موت سے خوف اور زندگی سے محبت، موت سے خوف اور زندگی سے محبت، حب الدنیا اور کراہیت الموت میں جو کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ وہن ہے۔ یہ تو حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے۔ اسی مفہوم میں یہ لفظ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، یہ جو مشکات باب تغیر الناس، اچھا جی، جسمانی کمزوری اور قوت ارادی کی کمزوری سے عمل میں جو تعطل پیدا ہوتا ہے، آپ تھک گئے ہیں، تھکاوٹ ہو گئی ہے، یا یہ کہ آپ کا جو ارادہ ہی مزمحل ہو گیا ہے، تو وہ ضعف ہے۔ اس کی وجہ حریف کے آگے گھٹنے ٹیک دینے کی کمزوری اور بزدلی یعنی استقانت ہے۔ چنانچہ اس آیت میں یہ بات واضح ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کے حواریین جہاں شجاع، بہادر اور جنگجو تھے اور کسی قسم کی کمزوری اور بزدلی ان کے پاس پھٹکی بھی نہیں تھی، وہاں وہ ربیون یعنی اللہ والے بھی تھے۔ بلکہ اگر آیت کے اسلوب کے پیش نظر یہ مفہوم لیا جائے کہ ان میں شجاعت، پامردی، جان نثاری کے اوصاف پیدا ہی اسی باعث ہوئے تھے کہ وہ ربیون تھے، اللہ والے بن چکے تھے، اللہ کی راہ میں جان دینا ان کو زندگی سے عزیز تر ہو گیا تھا، تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ اسلامی انقلابی جماعت کے کارکنوں کا اولاً اللہ والا ہونا لازمی ہوگا۔ اور اللہ والا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی دشمن کے آگے نہ وہن کا مظاہرہ کریں، کمزور پڑیں، نہ ہی ان کے اندر ضعف پیدا ہو، اور نہ ہی گھٹنے ٹیکیں۔ کسی نے بولا کہ اگر فرض کریں کوئی جو ہے دباؤ ڈالا ہے، کوئی جھاڑ پلائی ہے، کوئی ڈرایا دھمکایا ہے، تو وہ گھٹنے نہ ٹیک دیں۔ اور یہی للہیت ان میں وہ بہادری، دلیری اور حوصلہ مندی پیدا کرے گی کہ وہ اپنے سے دگنی نہیں 10 گنی بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد کی کفار کی فوج سے بھی پروانہ وار ٹکرائیں گے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر ڈرنا شروع کر دیں گے کہ جی وہ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی تو مقدمے بن جائیں گے، تو ایف آئی آریں کٹ جائیں گی، تو وہ جناب ایک سیف ہاؤس میں بلا کے تو یہ بھی کہا گیا تھا اور یوں بھی سمجھایا گیا تھا، اور جب ٹاپ براس ایسی ہوگی تو پھر کر لو گا۔ ان کو اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کی آرزو اور تمنا سے عزیز تر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور صرف اتنی سی ڈر سے کہ جناب ہمارا جو ہے نا کہیں شمار کوئی ایسی تنظیم کے ساتھ نہ ہو جائے جو اب بدنام ہو گئی ہے، تو اپنے سلوگن ہی بدلنے پہ لگے رہیں، تو یہ در حقیقت پھر استقامت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی۔ اگر صرف عسکری قوت ہی ہے، صرف مادی تربیت ہی ہے، صرف تنظیم ہے، لیکن اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، تو وہ کام نہیں ہوگا جسے اسلامی انقلاب، اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین اور اظہار دین الحق کے علی الدین کلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اسلامی انقلاب کے لیے جہاں تنظیم ضروری ہے اور اس میں انتہائی مضبوط ڈسپلن ضروری ہے، یعنی یہ تو ضروری ہے، وہاں اس تنظیم کے کارکنوں میں ربیون اللہ والے ہونے کے اوصاف لا بد من ہیں۔ ان کے بغیر محض تنظیم اور محض ڈسپلن اسلامی انقلابی عمل کے لیے ہرگز کفایت نہیں کریں گے۔ محض تنظیم، محض ڈسپلن ملکی اداروں کے اندر بھی ہے، محض تنظیم، محض ڈسپلن غلام احمد قادیانی کی تنظیم کے اندر بھی ہے، اور بہت سی ایسی مذہبی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں کہ جن کے اندر جو ہے، بلکہ یہ کہ غیر مذہبی بھی اور جو دہریت کے لیے کام کر رہی ہیں، تو یہ کیفیات تو ان کے اندر بھی ہیں۔ اسلامی جماعت کے کارکن کا بنیادی وصف جو ہے وہ اللہ والا ہونا، ربیون ہونا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ والا جھوٹ بولے، دھوکہ دے، فراڈ کرے، دغا بازیاں کرے، چکر بازیاں کرے، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے میں ایک اور مثال دیا کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ نہایت ذہانت کا ثبوت دیا تھا ایرانی جاسوسوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب انقلاب اسلامی کے بین الاقوامی مرحلے کی تکمیل کے لیے جنگیں ہو رہی تھیں، تو وہ بڑے بڑے محاذ کھل گئے تھے، ایک شام کا محاذ، دوسرا ایران کا محاذ، اور ایران کی افواج، دو بڑے بڑے محاذ کھل گئے تھے، ایک شام کا محاذ، دوسرا ایران کا محاذ، اور ایران کی افواج کا سپہ سالار تھا رستم۔ اس نے چند ایرانی جاسوس بھیجے کہ مسلمانوں کی فوجوں کے حالات معلوم کریں اور رپورٹ دیں تاکہ اندازہ ہو کہ ان کے عزم و ہمت اور حوصلہ و ولولہ یعنی مورال کا عالم کیا ہے۔
उनका रंग ढंग क्या है, उनके शब व रोज़ कैसे हैं, बेसरो सामान और लूट मार की खूगर इस अरब कौम की काया पलट और कल्ब माहियत के असबाब क्या हैं, सामान जंग उनके पास किस दर्जे का है, रसद रसानी के इंतज़ामात क्या हैं, फ़ौजों की असल तादाद क्या है, वगैरह हम, ताकि वो इस तहकीक की रोशनी में अपने लिए जंग की हिकमत अमली मुरतब कर सके। यानी अपने दुश्मन के बारे में मुकम्मल जानकारी एक अच्छे जर्नैल का पहली जिम्मेदारी होती है जो मैदान जंग में हो। बस इससे मैं इस वक्त तो सिर्फ इतनी तवज्जो दिलाऊंगा कि औलाद आदम मुसलसल एक जंग में है जो शैतान के साथ उसे दरपेश है। तो क्या हम शैतान के असबाब, वसाइल, उसकी हिकमत अमली, उसके जो भी वसाइल, उनसे हम आगाह हैं, उसकी सलाहियतों से वाकिफ़ हैं? तो ये अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुबीन में जो जगह जगह उसका ज़िक्र किया है, उसकी जो सलाहियतें बयान की हैं, उसकी दुश्मनियों के जो मुख्तलिफ़ अंदाज़ सामने लाए हैं, तो ये इसीलिए कि उसकी स्ट्रेटजी को हम समझ सकें, उसके वसाइल का अंदाज़ा लगा सकें। लेकिन हम जहाँ और चीज़ों पर गौर करते हैं वहाँ इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते, शैतान की हिकमत अमली समझने की कोशिश नहीं करते। तो बहरहाल हम एक कोशिश कर रहे हैं, रात को एक मताला करते हैं कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मकामात का, बल्कि मुंतखब मकामात का, जो ख़ास इस एतबार से हमारे लिए मुम्मिद व मुआविन हो सकते हैं। इन तहकीकात से यकीनन मदद मिलती है, और अगर किसी सिमत में कमज़ोरी या ज़ोफ़ नज़र आ जाए तो उससे हरीफ भरपूर फ़ायदा उठाने की तदाबीर इख्तियार करता है। इन जासूसों ने मुसलमानों के लश्कर में घूम फिर कर हालात मालूम किए, इसके लिए क्या बेस बदला होगा और क्या क्या पापड़ बेले होंगे, मुझे इससे बहस नहीं, मुझे तो असल में उनकी रिपोर्ट आपको बतानी है। उन्होंने वापस जाकर रुस्तम को जामे तरीन अल्फाज में जो रिपोर्ट दी है वो ये थी कि ये अजीब लोग हैं। हम रोहबानुम बिल्लैल व फुरासानुम बिन नहार, ये रात के राहिब और दिन के शाहसवार हैं। मालूम होता है कि दुनिया से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं, हालांकि दुनिया में राहिब भी थे और फौजें भी, और जो फौजी थे वो दिन को भी फौजी, रात को भी फौजी। जबकि ईरानी जासूसों की रिपोर्ट मुसलमानों के मतलब ये थी कि हम रोहबानुम बिल व फुरसानुम बिन नहार, ये रात के राहिब हैं, उनकी रातें अपने अल्लाह के हुजूर क़ियाम व सुजूद, इल्हा व गिरिया व दुआ व मुनाजात में बसर होती हैं। उनकी दाढ़ियाँ, उनकी सजदागाहें खशियत इलाही के आंसुओं से तर हो जाती हैं, और यही लोग दिन को शाहसवार और जंगजू नज़र आते हैं और मैदान जंग में बर्क की मानद कूदते लपकते झपटते हैं, और इस राह में गर्दन कटा देने को अपने लिए बाइस सआदत समझते हैं। जबकि दुनिया आज तक फौजियों के जिन तौर तरीक़ों से वाकिफ़ चली आ रही है वो तो ये हैं कि उनकी रातें शराब और कबाब और शबाब से खेलने में बसर होती हैं। जिस बस्ती या उसके गिरदो नवा में किसी फ़ौज का पड़ाव हो जाए तो क्या वहाँ किसी जवान खातून की इस्मत व इफ़्फ़त महफूज रह सकती है? लेकिन मुसलमान वो अनोखे, निराले और अजूबा रोज़गार सिपाही थे कि उनकी शख्सियत के ये दो रुख, हम रोहबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन नहार, इतने ज़ाहिर और नुमायाँ थे कि गैर मुस्लिम ईरानी जासूसों को भी नज़र आ गए। तो ये जो दो मुतज़ाद कैफियत को जमा कर दिया है, यानी राहिब का क्या काम जंग लड़ने से और जंग लड़ने वालों का क्या काम रहबानियत से, ये दो बिल्कुल एक दूसरे से 180 दर्जे मुख्तलिफ कैफियत हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने ये दोनों मुख्तलिफ मुतज़ाद कैफियत एक शख्सियत के अंदर जमा कर दी हैं। ये है दर हकीकत कमाल तरबियत मोहम्मदी अला साहिब अस्सलातो वस्सलाम का। ये बात ख़ास तौर पर नोट करने के लायक है कि इस ज़माने में ये दोनों अक़साम दुनिया में मौजूद थीं, यानी ये फ़ौजी भी और रहबानियत भी। शाम और फ़लस्तीन के इलाकों में राहिब और राहिब खाने बड़ी कसरत से मौजूद थे। ईरान और रोमा इस वक्त की दो अजीम तरीन सल्तनतें थीं, और इनके दरमियान वक्फा से साल तक जंगों का सिलसिला जारी रहता था। चुनाचे ईरानी राहिबों और उनके रोज़ो शब के मामूलात से वाकिफ़ थे। आप हज़रात ने भी बोहरा राहिब का नाम सुन रखा होगा, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में पहचाना था। जब आप अबू तालिब के साथ एक तजारती काफ़िले में शामिल होकर शाम तशरीफ़ ले गए थे कि आप नबी आखिर ज़मां हैं,
اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اس راہب کا کتنا علم اور کتنا فہم ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان میں کئی راہبوں کا ذکر آتا ہے، اور ایک آخری راہب ہی نے جبکہ وہ بستر مرگ پر تھا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوچھنے پر کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں، تلاش حقیقت کی میری جو پیاس ہے وہ ابھی بجھی نہیں ہے اور آپ کے انتقال کا وقت آ گیا ہے، تو اسی نے بتایا تھا کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، لہٰذا کوشش کرو شاید کہ تم ان کے قدموں میں پہنچ جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی نے اسی راہب کی نصیحت پر جنوب کی طرف سفر اختیار کیا تھا۔ راہ میں ڈاکہ پڑا، ڈاکو نے غلام بنا کر بیچ دیا اور یثرب یعنی مدینہ منورہ کے ایک یہودی نے ان کو خرید لیا۔ چنانچہ وہ مدینہ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہاں تشریف بھی نہیں لائے تھے، لیکن اب تو یہ غلامی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں، مکہ نہیں جا سکتے۔ خبریں سن رہے ہیں کہ راہب نے جو بات کہی تھی شاید اس کا ظہور مکہ میں ہو گیا ہے۔ ایک شریف و کریم النفس اور امین و صادق القول انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ راہب تھے، اور یقیناً ان میں چند بڑے خدا رسیدہ راہب تھے، لیکن وہ راہب دن کے بھی راہب تھے اور رات کے بھی راہب۔ ان کے ہاتھ میں تلوار کبھی نظر نہیں آ سکتی، وہ کسی میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نظر نہیں آ سکتے۔ پھر فوجیں جس قسم کی بھی ہوا کرتی تھیں اور ہوا کرتی ہیں ان کے کردار کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں۔ مزید برآں اس دور میں رومن امپائر اور سلطنت کسریٰ کی لاکھوں کی تعداد میں وقت کے اعلیٰ ترین اسلحے سے لیس اور بہترین تربیت یافتہ عسکری قوت موجود تھی۔ اگرچہ عرب اس وقت ان دونوں چیزوں سے نابلد تھے، پھر تعداد کے تناسب کا یہ عالم تھا کہ دور نبوت میں جنگ موتا کے موقع پر مسلمانوں کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں رومیوں کی 1,00,000 کی فوج آ گئی تھی۔ تو ان دونوں مملکتوں کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوجیں ہر وقت موجود رہتی تھیں، لیکن مسلمان مجاہدین کا عالم یہ تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ کمال ہے کہ ان دو متضاد چیزوں کو ایسے جمع کیا ہے کہ مسلمان رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد اور مرد میدان ہیں۔ جب تک یہ دونوں اوصاف جمع نہیں ہوں گے وہ اسلامی انقلاب کبھی نہیں آئے گا جو اصل مقصود ہے اور جو برپا فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اصل میں نتیجہ تھا حضور کی تربیت کا کہ اہل ایمان رہبان باللیل و فرسان بالنہار کا ایک ایسا مرقع بن گئے تھے جو دشمنوں کو بھی چشم سر سے نظر آتا تھا۔ اب یہ جو دو متضاد کیفیات اپنے اندر جمع کرنے کا معاملہ ہے، یہ کن شخصیتوں میں جمع ہو سکتی ہیں؟ یہ یقینی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اس طرح کے روبوٹس کے اندر کبھی بھی نہیں جمع ہو سکتی، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک عادت بنا دیں اور اس کے تحت وہی مزاج بن جائے گا۔ تو یہ جو شخصیتیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ یک رنگی ہوتی ہیں، یہ ایک طرف ہو سکتی ہیں، یا راہب بن سکتی ہیں یا فوجی بن سکتے ہیں۔ آپ دونوں طرف کا ڈسپلن دیکھیں، راہبوں کا بھی ایک ڈسپلن ہے اور وہ اس ڈسپلن میں اس طرح غرق ہوتے ہیں کہ وہ اپنی رہبانیت نہ دن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ رات کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ اس کے پکے خوگر ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک ڈسپلن فوج کا بھی ہوتا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ وہ ڈسپلن بھی بڑا پکا ہوتا ہے، بڑا پختہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے اس فوجی ڈسپلن اسی کے مزاج میں پک چکے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک وہی ایک مشینی انداز جو ہے وہ انسان کا بن جاتا ہے، اس کا مزاج بھی اپنی اس ظاہری عادت کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پریڈ کرائی جاتی ہے تاکہ وہ مزاج بن جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ مشقیں کرائی جاتی ہیں، ریاستیں کرائی جاتی ہیں تاکہ وہ راہبانہ مزاج وجود میں آ جائے۔ آپ یہ دو متضاد قسم کی جو خاصیات ایک آدمی کے اندر جمع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک باشعور آدمی ہونا چاہیے۔ اسے یہ وہ ہے کہ جو سوچ کر، یعنی اس کا مزاج ہی یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو لے کر اس کو امام بنا کر اور اس کی سوچ و تدبر کے نتیجے میں چلنے والا آدمی ہے۔ اس کی کوئی بھی عادت اس معنی میں پختہ نہیں ہے کہ جو وہ عادت کا اسیر ہو، یہ اپنی سوچ کا اسیر ہے اور اس کی عادتیں اپنی سوچ کے تابع ہیں۔ تو یہ متضاد کیفیات ان لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں یا اپنے اندر جمع کر سکتے ہیں کہ جو سوچ کر چلنے والے ہوں اس وقت کی ضرورت کیا ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ تو رات کو جو ہے وہ ایک بالکل ایک دوسری صورت میں نظر آئیں گے، اور دن کی جو ضرورت ہے یعنی شاہ سواری ہے، اب گردنیں مارنے کا کام ہے اور جان لینے اور جان دینے کی باری ہے۔
تو یہاں وہ رائبانہ انداز تو بالکل ہی، وہ تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے گا، یہاں وہ اس کے بالکل متضاد قسم کی کیفیت چاہیے۔ تو یہ در حقیقت جو بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے اصل، کہ اگر تربیت کا مزاج یہ مطلوب ہے تو پھر اس کے لیے خاص لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر معاشرے سے نکال کر لانے ہوں گے۔ وہ جو کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ جو اللہ وجل بصیرت چلنے والے لوگ ہوں، جو وقت کے تقاضے کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لینے کی اہلیت اپنے اندر رکھتے ہوں، تو یہ لوگ اس کے لیے درکار ہیں، یعنی باشعور لوگ، یعنی سمجھدار لوگ، یعنی یہ کہ شخصیات کے پیچھے چلنے والے نہیں بلکہ نظریات کے پیچھے چلنے والے لوگ، شخصیت پرست لوگ نہیں، بت پرست لوگ نہیں، بلکہ یہ کہ جو اعلیٰ جو آپ کی اقدار ہیں توحید کی، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے والے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ جو اوپر جو تربیت مطلوب ہے نا، ایک آدمی میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، تو جو ہمارے ہاں مروج طریقہ ہے جو خانقاہی، تو وہ راہب تو پیدا کر سکتا ہے، وہ ایک خاص مزاج کے لوگ تو پیدا کر سکتا ہے، وہ اس دوسرے مزاج کے لوگ پیدا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہاں پہ آ کے میں نے وہ جو ساری تمہید باندھ کر اب آ کے سمجھایا یہ ہے کہ خانقاہی تزکیہ اور تربیت کیا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اب اس سے اس راہب کے لفظ سے کوئی یہ نہ سمجھے چونکہ ہم نے رات کے راہب بنانے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہمیں خانقاہی تربیت درکار ہوگی۔ لہٰذا یہاں اس کی جو ہے اس اشکال کا یا اس مغالطے کا رفع کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ فرماتے ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تربیت و تزکیہ ہی کے لیے بنو امیہ کے دور میں، دیکھیں تربیت کی بات آپ نے بھی کی، تزکیہ کی بات بھی آپ کریں گے، ڈاکٹر صاحب کی تقریروں میں آپ کو تزکیہ کا لفظ ملے گا، اسی کا بعض جو ہے نا بدنیت لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب خود واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے تربیت و تزکیہ سے مراد کیا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ بنو امیہ کے دور ہی میں یہ راہبانہ اور خانقاہی نظام بنا تھا تربیت و تزکیہ کا، جو بہت مؤثر رہا ہے اور اس نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ظاہر ہے ایک رخ کی شخصیات تو اس نے تیار کی ہیں، لیکن وہ نظام انقلابی کارکن پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ نے اگر انقلاب لانا ہے تو اس نظام کی اور خدمات تو ہو سکتی ہیں، یہ انقلاب کی خدمت سر انجام نہیں دے سکتا۔ بھائی آپ نے اگر جہاز چلوانا ہے تو یہ بسوں کے ڈرائیوروں سے نہیں چلے گا۔ وہ نظام اس وقت بنا جب اسلامی حکومت قائم تھی، اگرچہ اس میں ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی اور وہ تھی اوپر کی سطح پر، یعنی مملکت کی سطح پر، سیاست کی سطح پر، بادشاہی کی سطح پر، تشکیل حکومت کی سطح پر جو حقیقی شورائی نظام تھا کہ جو بھی خلیفہ بنایا جائے وہ کسی خاندانیت کی بنیاد اور قبائلیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے بنایا جائے، تو یہ چیز ختم ہو گئی تھی، بلکہ خاندان کی بنیاد پہ بننا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن پوری اسلامی مملکت میں اسلامی قانون رائج تھا، فقہاء تھے، مفتی حضرات تھے، قاضی تھے، عدالتیں تھیں اور اسلام کا پورا دیوانی اور فوجداری قانون رائج تھا، حدود اللہ جاری تھیں، تعزیرات کا اجرا ہو رہا تھا۔ لہٰذا اس دور میں کسی انقلابی جدوجہد کی ضرورت نہیں تھی۔ جب انقلابی جدوجہد کی ضرورت نہیں تو انقلابی تربیت کی بھی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا نظام تربیت خالص خانقاہی طرز اور مزاج کا بن گیا تھا، جس میں تربیت دی جا رہی ہے، قلوب کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، اذکار و اشغال مسنونہ کی تلقین کی جا رہی ہے، لوگوں کی نفسیات کے پیش نظر ان کو مختلف نفلی، مستحب اور مباح دینی وظائف کی تعلیم دی جا رہی ہے، پیش نظر انفرادی اصلاح ہے، چونکہ مقبوضات اسلامیہ میں اسلام کا اجتماعی قانون نافذ ہے، چنانچہ انقلاب کے لیے کارکنوں کی تربیت کی ضرورت ہی نہیں تھی، کارکنوں کو اس اعتبار سے میدان میں لانے کی حاجت ہی نہیں تھی، لہٰذا انقلابی تربیت اور انقلابی تصورات والا حصہ اس خانقاہی تربیت میں نہیں تھا۔ حاشا و کلا میں اس بات کو کسی توہین، تنقیص اور تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا، میری بات کو سمجھیے، میں اسے ایک واقعے کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ انقلاب کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسلامی قانون نافذ ہے، معاشرے کے اندر اسلامی شعائر نافذ کیے جا رہے ہیں، جمعوں کا، خطبوں کا، مساجد کا، دینی مدارس کا نظام موجود ہے، فقہ اسلامی جاری و ساری ہے، شرعی عدالتیں قائم ہیں، مقدمات کا فیصلہ شریعت اسلامی کے مطابق ہو رہا ہے، معاشرتی مساوات کا عالم یہ ہے کہ اسلام کی تابناک ماضی کی تاریخ میں قرآن و حدیث، کتاب و سنت، فقہ و قانون کی درس و تدریس، تعلیم و تعلم، تربیت و تدوین کی مسندوں پر اکثریت ان بزرگان دین کی متمکن نظر آتی ہے، جو آزاد کردہ غلام تھے یا غلام زادے تھے، جو کفش ساز یا کفش دوز تھے، جو روغن یا پارچہ فروش تھے،
قاضی حضرات بڑے بڑے باجبروت خلفاء بلکہ صحیح تر الفاظ میں ملوک و سلاطین کو مدعا علیہ یا شاہد کے طور پر عدالت میں حاضر ہونے کے پروانے جاری کر دیتے تھے۔ حکومت کی سطح پر زکوٰۃ، عشر اور خراج کی تحصیل و تقسیم کا انتظام تھا۔ معاشی ناہمواری اور فرق و تفاوت بہت کم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کا اٹل اصول نہ صرف تسلیم کیا جاتا تھا بلکہ اس دائرے کے اندر اندر قانون سازی ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہیئت اجتماعیہ کی ثواب دید پر چھوڑ دیا تھا۔ تو ان حالات میں انقلابی طرز و نوعیت کی جدوجہد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہاں جو تربیت درکار تھی وہ یہ تھی کہ اچھے مسلمان وجود میں آئیں، خدا ترس لوگ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ موجود رہیں، ایسے لوگ چشم سر سے نظر آئیں جن کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت پرے کاہ سے بھی فروتر ہو، آخرت ہی جن کا مطلوب و مقصود ہو، لوگوں میں امانت ہو، دیانت ہو، شرافت ہو، ہمدردی ہو، دمسازی ہو، دلوں میں خدمت خلق کا بے پناہ جذبہ ہو، یہ چیزیں درکار تھیں۔ لہٰذا ان مقاصد کے حصول کے لیے خانقاہی نظام بنایا گیا اور صحیح بنایا گیا۔ اچھا، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک رخ بیان کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ گویا حکومت کی سطح پہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا، جو بھی کچھ تھا ایک اصلاح کی ضرورت تھی، اور اصلاح کے لیے یہ ایک نظام بنایا گیا جسے ہم خانقاہی نظام تربیت کہتے ہیں۔ اب ایک انقلاب کی ضرورت ہے تو انقلابی تربیت درکار ہوگی، اب خانقاہی تربیت سے کام نہیں بنے گا۔ یہ ہے حاصل اس پوری بحث کا جو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کی ہے۔ لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، اور وہ دوسرا نقطہ نظر بھی خود ڈاکٹر صاحب نے ہی بعض مقامات پر بیان کیا ہے، اور وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اس زمانے میں انقلابی عمل جاری رکھنے کی، ظاہر ہے اس کے لیے ایک وقت تو درکار ہوتا ہے نا، تصادم کی سطح پہ آنے سے پہلے آپ نے ایک بنیاد مرصوص تشکیل دینی ہوتی ہے، تو اس کا حق ہی کسی کو نہیں دیا گیا۔ ظلم تھا، جبر تھا، اور اس میں جماعت سازی کا حق کسی کے پاس نہیں تھا۔ انقلاب لانے کے لیے جماعت درکار ہے۔ ایک نواسہ رسول نے کوشش کی یا کچھ اور کوششیں ہوئیں تو وہ بزور شمشیر جو ہے وہ ان کا کلا کما کر دیا گیا۔ تو اب وہ گنجائش ہی باقی نہیں تھی کہ کوئی انقلاب کا نعرہ لے کر میدان عمل میں نکلے اور لوگوں کو جمع کرے اور حکومت وقت اسے چھٹی دیے رکھے کہ تم ہمارے خلاف اپنی بغاوت جو ہے وہ منظم کر لو، بلکہ وہاں جو بھی ایک جو بادشاہی ملوکیت تھی اس کے اندر کہ وہ جو سے عام محاورے میں کہتا ہے کہ حالیہ نہیں تو سلیہ نہیں، تو جو ہی کسی نے بات کی نہیں اور انہوں نے ٹھکانے لگایا نہیں، یہاں پہ تو وہ کسی قسم کی ریلیکسیشن دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب آپ کچھ کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو دائرہ عمل ہے وہ سوائے خانقاہ کے اور کچھ بچا ہی نہیں۔ تو یہ دو ایک زاویہ نگاہ ہیں، ایک یہ جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں بیان کیا، دوسرا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی بیان کیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ وہ ایک دوسری اپروچ سے سامنے آنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک بالکل دوسرا نظام تربیت دے رہے ہیں جو ہماری روایت سے متصادم ہے۔ اور روایت ایک ایسی شے ہوتی ہے کہ جس سے دائیں بائیں ہونے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے، اور پھر فتوے آتے ہیں اور پھر بڑے جو ہے نا وہ مختلف قسم کے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ جسے کہتے ہیں رد فتنہ کے لیے، یا یہ کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اگر آپ ایک ایسی اپروچ اختیار کر لیں کہ جس میں نہ تقیہ ہو نہ توریہ ہو، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں ایک اس کی ایسی تعبیر کر کے اپنی جان بچا لیں، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہاں ڈاکٹر صاحب نے صرف ایک ہی نقطہ نظر اس دفاع بلیات کے لیے جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ واللہ عالم۔ میں اس کا ذکر اس لیے کیا کرتا ہوں کہ جب بھی تربیت کا تذکرہ آتا ہے تو ہر پھر کر ہمارا ذہن اس خانقاہی نظام کی طرف مبذول ہو جاتا ہے، اور ابھی پھر ہر پھر کر، وہ جو ڈاکٹر صاحب ایک اور محاورہ بھی بولا کرتے تھے وہ ذرا مشکل ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں دتھے نہیں کھوتی اتھے ان کھلوتی، اور ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ایر پھر کھوتی بوڑ ایٹ۔ تو یہ ہماری کھوتی ہمیشہ جو ہے نا اسی تربیت کے بوڑ کے تھلے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو تھوڑا بہت آپ کسی کو، جیسے کسی کو بڑی زور سے کھینچا جا رہا ہو اور آپ بڑی مشکل سے کھینچ کے تھوڑی 10 فٹ کے فاصلے پہ لے جائیں، جو ہی آپ کے ہاتھ سے چھوٹے پٹخ جا کے پھر وہیں وجہ جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اس طرح اس امت کی کو جن لوگوں نے بھی اس طریقے تربیت پہ لانے کی کوشش کی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بس ذرا ہاتھ سے چھوٹتے ہیں تو ٹھک جا کے اتھے ہی بجتے ہیں کہ جو یہ خانقاہی تصور روایت پکڑ گیا، جڑ پکڑ گیا ہے۔ میں اس کا ذکر اس لیے کیا کرتا ہوں کہ جب بھی تربیت کا تذکرہ آتا ہے، آپ تربیت کا لفظ منہ سے بولیں تو ہر پھر کر ہمارا ذہن اس خانقاہی نظام کی طرف مبذول ہو جاتا ہے۔ اچھے بھلے لوگ ادھر جا ٹھکتے ہیں، وہ بڑے بڑے جنرلوں کو بھی ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہی نظر آتا ہے، اسی طرح کے کچھ جو داڑھی منڈے صوفی بھی اپنی دکانیں چمکا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری بیماری ہے، مستقل یہ اب روگ ہے۔
چونکہ صدیوں تک ہمارا نظام تربیت وہی خانقاہی نظام رہا ہے، جبکہ در حقیقت حالات کی تبدیلی کے باعث ہدف مختلف ہو گیا ہے۔ اب کہیں بھی کامل اسلامی نظام عملاً اور بالفعل قائم و نافذ نہیں ہے، اب اسے قائم کرنے کی عملی جدوجہد کرنی ہے۔ اب انقلاب اسلامی کے لیے تربیت دینی ہے۔ انقلابی تربیت میں جب وہ دونوں عنصر یعنی رہبان باللیل اور فرسان بالنہار جمع کریں گے تبھی حقیقی تربیت کی ضرورت پوری ہوگی۔ اگر محض خانقاہی تربیت ہوگی اور اس کے نتیجے میں ایک خاص قسم کا مزاج وجود میں آئے گا، وہ مزاج میدان میں آ کر باطل کو للکارنے والا مزاج نہیں ہے۔ وہ مزاج تو یہ ہے کہ جو بھی خانقاہیں ہیں ان کی چار دیواری میں جو مرشد بن کر مرشد و مزکین بنے بیٹھے ہیں، ان تک خود چل کر جو شخص پہنچے گا اسے وہ بزرگ اپنے تربیتی نظام سے گزار دیں گے۔ آپ جائیں حیدرآباد، جا کے ملیں موسیٰ بھٹو صاحب کو، وہ آپ کو اپنے اسباق مرحمت فرما دیں گے، اور جو طالبین تزکیہ آ جائیں ان کو تزکیہ اور سلوک کی وادیاں طے کرا دی جائیں گی۔ ان خانقاہوں کے تربیت یافتہ لوگوں یا ان سے متعلق حضرات کا چہار دیواری سے میدان میں نکل کر باطل کو للکارنا، اس سے نبرد آزمائی اور نظام حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ عنصر در حقیقت اس خانقاہی طرز کی تربیت کے مزاج میں شامل نہیں ہے۔ وہاں لاکھ ہیلے پھر نکل آئیں گے اس کے لیے۔ اس بات کو علامہ اقبال نے اپنے کلام میں دو قطعوں کی شکل میں خوب واضح کیا ہے۔ بڑا پیارا ان کا یہ قطع ہے: پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ تو خانقاہی تربیت کا ہدف کچھ اور ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور ہے، اور انقلابی یا مجاہدانہ تربیت کا ہدف کچھ اور ہوگا۔ یہ چونکہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ بڑا ہولا رکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ خانقاہی تربیت ایک باطل نظام کو بہت اچھے کارکن دیتا ہے، جو نہ بغاوت کرتے ہیں نہ، بلکہ ابھی جو کوششیں ہو رہی ہیں واللہ عالم، جو سازشی تھیوریز بیان کی جا رہی ہیں کہ بل گیٹس اینڈ کمپنی نے کچھ ایسی جو ہے وہ ویکسین بنا لی ہے کہ وہ انسانوں کو دی جائے گی تو ان کے اندر جو بغاوت کے جراثیم ہیں وہ سارے مر جائیں، وہ ڈی این اے ہی گویا تباہ ہو جائیں گے، جن کی عادتوں میں یہ چیز شامل ہے۔ یہ ہے نہیں ہے، لیکن یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال آپ اگر دیکھیں تو جینیٹک انجینئرنگ دنیا میں بڑی کامیاب جا رہی ہے۔ یہ نباتات میں تو اس کے بہت ہی کامیاب تجربے نہ صرف ہو چکے ہیں بلکہ وہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہیں، دیگر حیوانات میں بھی ہیں، وہ اتنے عام نہیں ہے ان کا مشاہدہ۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے جو گائیاں بھینسیں وہ کیسی جو ہے نا وہ خر عادتوں کی مالک ہوتی تھیں، وہ لات بھی مار دیتی تھیں، اور وہ دودھ دھونے والے گوالے کا جو ہے نا وہ حلیہ بھی بگاڑ دیتی تھیں۔ لیکن یہ کہ اب جینیٹیکلی جو انجینئرڈ گائیاں آ رہی ہیں بڑی شریف، وہ اللہ میاں کی گائیوں کا جو تصور ہے اس طرح کی گائیاں انہوں نے بنا دی ہیں۔ تو اب انسان بھی ایسے ہوتے ہیں نا جو کھٹ پٹ کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے مول لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے جن کو جنات سے تعبیر کیا، اس طرح کے جن قسم کے انسان بھی ہوتے ہیں۔ تو اب اگر فرض کریں کوئی ان کی ایسی جینیٹک انجینئرنگ کر دی جائے کہ بڑے شرفا بن جائیں وہ، اور خاص طور پہ یہ جو دانشور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو طرح طرح کے نظریات ہر وقت ستاتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک بے چینی پیدا رہتی ہے، تو ان کو کوئی ایسی دوائی کھلا دی جائے تو اس کے نتیجے میں وہ شرفا میں بدل جائیں اور ان کے یہ منفی سوچیں مثبت سوچوں سے بدل جائیں۔ تو آپ دیکھیں نا، پہلے وقتوں میں جب ویکسین نہیں تھی تو یہی نیک کام سرمایہ داروں کے لیے، جاگیرداروں کے لیے، مفاد یافتہ طبقات کے لیے، ہماری یہی جو رہبانیت کی یونیورسٹیاں تھیں نا، یہی سر انجام دیتی تھیں۔ اسی وجہ سے ہر دور میں، یعنی یہ مسلمانوں ہی کا معاملہ نہیں ہے، یہ سلطنت رومہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ رہبانیت کے انسٹیٹیوشن کو سب سے زیادہ فروغ اور سپورٹ جو بھی حکمرانوں کے حلقے ہیں وہاں سے ملتی تھی، جو یہ مفاد یافتہ طبقات ہیں وہاں سے ملتی تھی، کہ وہ معاشرے کے باغی طبقات اور جن کا پوٹینشل بھی ہے، آپ ذرا کیپیبلٹی دیکھیں، ایک بندہ جنگل میں جا کے ریاستیں کر رہا ہے تو وہ تو جہاد بھی کر سکتا تھا، تو اس کو بڑی آرام سے جو ہے آپ نیوٹرلائز کرتے ہیں یا آئسولیٹ کرتے ہیں اپنے معاشرے سے، لہٰذا آپ کا معاشرہ بڑے امن سے، چین سے، سکون سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ رہبانی، یہ نظام تربیت ہمیشہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو سپورٹ کرتا رہا ہے، اس کے لیے سرو کرتا رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے ایک بڑا اہم کام سر انجام دیتا رہا ہے کہ معاشرے کے باغی طبقے کو
یا جنگل لے جا کر یا خانقاہ میں بٹھا کر لامتعلق غیر متعلق کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ صوفی اسلام کو بڑی پروموشن ہے، فنڈنگ بھی ہے، اور بہت سے لوگ خواہ مخواہ صوفی بننے کے چکر میں اس لیے بھی پڑ جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ریپیں بھی ہو جاتی ہے پیسے کی، ڈالرز کی، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سروائیول بھی رہتی ہے، کوئی خطرہ بھی آدمی پر نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ خانقاہی نظام تربیت کے یہ نتائج ہیں، ثمرات ہیں، اور ظالمانہ نظام کے لیے اس کی خدمات ہیں۔ اب اس گفتگو کا جو نتیجہ نکال رہا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ کہ ہمیں بالکل آبجیکٹیولی اور معروضی انداز میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تربیت کیا تھا۔ اب چھوڑیں اس خانقاہ شانقاہ کو، وہ ڈاکٹر صاحب والی بات لیں یا جو میں نے عرض کیا وہ لیں۔ اصل مسئلہ کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کو اگر انقلاب لانا ہے تو اس خانقاہی طریقے تربیت کو چھوڑنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے اسی فرق کو واضح کیا ہے اس دوسرے قطعہ میں جس کا ابھی میں نے حوالہ دیا تھا، اور جو میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اللہ اکبر کی تسبیح ایک مجاہد بھی کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو کسی خانقاہ میں بیٹھا ایک صوفی کر رہا ہے، لیکن ان دونوں تسبیحات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب دیکھیے الفاظ وہ استعمال کیے ہیں جو تصوف کے ہیں، خود آگاہ اور خدا مست۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بھی پہچان چکے ہیں اور محبت الہی میں مست ہو چکے ہیں، لیکن محبت الہی میں مست ہونے کا ایک نتیجہ تو یہ ہے، آپ کو اللہ کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں، لیکن یہ محبت کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ آپ مجذوب ہو کر بیٹھ جائیں، آپ کی قوت عمل معطل ہو جائے، اور ایک محبت خداوندی وہ ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر آپ میدان میں آئیں۔ یعنی یہ دو چیزیں جو ہے نا، میں خاص طور پہ اگر آپ میر تقی میر صاحب کی شاعری کو دیکھیں تو اس میں یہی نظر آئے گا کہ وہ بس اپنے محبوب کی محبت میں جو ہے آنسو بہا بہا کر ساری زندگی بمشکل ابھی سو پائے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں آپ اگر دیکھیں نا تو ایک مجاہد ہے، یا یہ کہ اپنی فلموں کے جو عاشق ہے اس کو دیکھیں تو وہ جو جس طرح آنکھ دھمکتا ہے چودھری کی پنڈال میں کہ شادی نہیں ہو سکتی، تو اصل میں یہ دو مختلف رویے ہیں۔ ایک بندہ بیٹھا روتا رہتا ہے محبوب کے لیے، اور دوسرا بندہ محبوب کو حاصل کرنے کے لیے دودھ کی نہر جو ہے وہ نکال کے لاتا ہے۔ تو اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے تو انہیں تو خود یہ تربیت ملی تھی کہ جناب آپ یہ کمبل اتاریے اور کھڑے ہو جائیے، یا ایھا المزمل قم، اور یا ایھا المدثر قم۔ تو یہ اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آگے نکلنا پڑتا ہے، میدان عمل میں کودنا پڑتا ہے۔ تو لیکن ایک یہ کہ محبت الہی میں مست ہونے کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ آپ مجذوب ہو کر بیٹھ جائیں، آپ کی قوت عمل معطل ہو جائے۔ اچھا، اقبال کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے کہ دہر میں وہ جو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ تو ایک قوت عشق وہ ہے جو آپ کو رلاتی رہتی ہے، اور دوسری قوت عشق جو ہے وہ معاشرے میں عدل لے کے آتی ہے۔ تو مجذوب ہو کر بیٹھ جائیں، آپ کی قوت عمل معطل ہو جائے، اور ایک محبت خداوندی وہ ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان میں آئیں اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی گردن کٹوا دیں۔ اب یہ دو نتیجے علیحدہ علیحدہ ہیں، لہٰذا ان کو علامہ نے اپنے اس قطعے میں نمایاں کیا ہے۔ اس قطعہ کے ذریعے واضح طور پر فرق و تفاوت سامنے آ جاتا ہے کہ ایک ہے مذہبی اور خانقاہی نظام تربیت، اور دوسرا ہے انقلابی اور مجاہدانہ نظام تربیت۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور جو مجاہدانہ اور انقلابی تربیت ہے اس کا شاکار ہے تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصحاب کو تربیت دے کر تیار فرمایا وہ سر بکف ہو کر میدان میں آ گئے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ ان کے لیے گویا زندگی کی آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹ جائے، جان چلی جائے اور شہادت کی موت حاصل ہو جائے۔ ان کے دلوں میں اس سے بڑی آرزو کوئی نہیں ہے۔ میں اس ضمن میں قرآن حکیم کے چند حوالے دینا چاہتا ہوں، وہ انشاءاللہ تعالی ان کا مطالعہ ہم کل کریں گے۔ ہم نے صفحہ 66 تک مطالعہ مکمل کر لیا ہے،
اور کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مطالعہ اس سے آگے سے شروع کریں گے، اور یہ جو تصور ہے اس کو تنظیم کے نظام تربیت میں کیسے سمویا گیا تھا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، اس کا بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل جائزہ لے لیں گے۔ آج میرے پاس میں دیکھوں کہ اگر کوئی سوالات آئے ہوں تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، ایک سوال کیا گیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عباسی صاحب، شبان المسلمین کا باقاعدہ اعلان کب متوقع ہے؟ جزاک اللہ جی، آپ نے اس طرف جو ہے وہ نظریں رکھی ہوئی ہیں، اور تو ایسا ہے کہ ہماری طرف سے تو ہوم ورک مکمل ہو چکا ہوا ہے، اور ہم نے 29 مارچ جو ہے اس کے لیے طے بھی کر رکھا تھا اپنا جو بھی ایک تاسیسی اجتماع ہے، لیکن یہ کورونا وائرس کی وجہ سے تمام قسم کے اجتماعات پر پابندی لگنے کی وجہ سے ہم وہ اس کا انعقاد نہیں کر سکے ہیں۔ تو اب تو یہ کچھ دن ہم منتظر رہے کہ جلدی اٹھ جائے تو رمضان سے پہلے کوئی اور تاریخ مقرر کر لیں، لیکن یہ کہ اب لگتا تو نہیں کہ رمضان سے پہلے یہ ممکن ہو سکے گا، تو رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی فیصلہ کر لیں گے، ہم کوئی کسی اجلاس کا انعقاد کریں گے اپنے جو بھی ہماری ایک مشاورتی کونسل ہے اس کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تاریخ جو بھی ہوگی اس کا آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے، پتہ نہیں سوال ہے کیا، کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اچھا جی، وَيَقُولُونَ إِنَّنَا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو یہ بہرحال انہوں نے شاید حمایت میں کچھ آیتیں، سوال کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کسی نے پوچھا یہ ہے کہ شبان المسلمین نام ہے؟ جی ہاں، شبان المسلمین نام ہے، اصل میں یہ علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں ایک اس طرح کی جماعت بنانے کی کوشش کی تھی، اور اس جماعت کے حوالے سے بلکہ میرے پاس وہ کتاب بھی شاید موجود ہے جو اس کی یہ تنظیم نے، انجمن خدام القرآنی نے یہ کتاب شائع کی ہے، یہ برہان الدین فاروقی صاحب کی تحقیق میں سے ماخوذ ہے، اور حافظ عاقب سعید صاحب نے یہ تحقیق کی ہے، علامہ اقبال کی آخری خواہش جو باوجود شرمندہ تکمیل نہ ہو سکی، تو اس میں انہوں نے جمعیت شبان المسلمین نام تجویز کیا تھا اس جماعت کا، تو ہم نے بہرحال وہ نام اختیار کر لیا ہے۔ ایک تجویز آئی ہے کہ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے روحانے بیٹے اور بیٹیاں آپ کے ساتھ ہیں، جزاک اللہ جی، آپ بد دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو بس جی، اور کوئی سوال نہیں ہے، تو آج ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی مطالعہ آگے بڑھائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔